अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरा की अगली आयत आयत नंबर 216 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु, फ़र्ज़ किया गया तुम्हारे ऊपर क़िताल। व हुवा कुरहुल लकुम, हालांकि वो नापसंदीदा है तुम्हारे लिए। व असा अन तकरहू, और हो सकता है ये कि तुम नापसंद करो। शैअन व हुवा खैरुल लकुम, कोई चीज़ और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। व आसा, और हो सकता है तो हिब्बू, कि ये कि तुम पसंद करो। शैअन व हुआ, कोई चीज़ हालांकि वो शर्रुल लकुम, बदतर हो तुम्हारे लिए। वल्लाहु, और अल्लाह यालमु, जानता है। व तुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा है, तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है, हालांकि वो तुम्हें नागवार है और करीब है कि कोई बात तुम्हें नापसंद हो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए, हालांकि वो तुम्हारे हक में बुरी हो। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अब देखिए कि इस आयत का पिछली आयतों के साथ चंद तरह का ताल्लुक है। पहला तो ये कि पिछली आयतों में मुसलमानों को पहले जानी कुर्बानी के लिए आमादा किया गया, फिर माली कुर्बानी का साफ साफ हुक्म दिया गया, और अब यहाँ पर फिर से जानी कुर्बानी यानी जिहाद का साफ साफ हुक्म दिया जा रहा है, क्योंकि जिहाद जानो माल का बेहतरीन मसरफ है। गोया कि ये समझ लीजिए कि ये आयत जो है पिछली आयतों का तत्मा है। पिछली आयत में फरमाया गया कि तुम जो भी भलाई करोगे अल्लाह उससे खबरदार है, और अब आला नेकी यानी जिहाद का हुक्म दिया गया। गोया कि ये आयत पिछले जो मजमून है उसकी तफसील है। पिछली आयत में फरमाया गया था कि माँ बाप, अहले कुराबत, मसाकीन और मुसाफिरों के लिए माल खर्च करो ताकि उन्हें राहत हासिल हो। अब फरमाया जा रहा है कि इस्लाम और मुसलमानों की खातिर अल्लाह के लिए जान खर्च करो, यानी जिहाद करो, कि मुजाहिद की कुर्बानी से मुल्क कौम दीन मिलत सभी का भला है। गोया पहले भी दीनी और कौमी खिदमत का जिक्र था, और अब भी उसकी आला किस्म का जिक्र है और अदना से आला की तरफ रुजू है। खुलासा तफसीर यह है कि हिजरत से पहले मुसलमानों को जिहाद की इजाज़त नहीं थी। हिजरत के बाद जब किताबी वगैरह और कुफार जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया और मुसलमानों की ज़िंदगी दोहबर हो गई, तब उन्हें बदला लेने की इजाज़त दी गई कि जो तुम पर जुल्म सितम करे और लड़े तो तुम भी उनसे बदला लो। उस पर भी मुखालिफिन जुल्म सितम से बाज ना आए और ईमान वालों को हर जगह और हर तरह सताना शुरू कर दिया। तब उन्हें जिहाद की आम इजाज़त दी गई, और आयत आम इजाज़त बल्कि फ़र्ज़ियत की है, चूँकि जंग में जानी और माली कुर्बानी करना होती है और ये नफ्स पर बहुत शाक है, तो नीज़ मुसलमानों को अब तक जंग की आदत नहीं थी। लिहाजा फरमाया गया कि ए मुसलमानों, तुम पर राह खुदा में कुफार से जंग करना फ़र्ज़ किया गया। तुम्हें जिहाद ग्रां ज़रूर है, यानी मुश्किल ज़रूर है जिहाद, मगर रब के हुक्म पर सर झुका दो। बहुत मुमकिन है कि तुमको कोई चीज़ नागवार हो, मगर हकीकत में वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि कोई चीज़ तुम्हें अच्छी लग रही हो, मगर दरअसल वो तुम्हारे लिए मुसीबत हो। लिहाजा तुम अल्लाह के हुक्म की अताअत करो, अपनी पसंद और नापसंद का ख्याल ना करो। इसकी मिसाल ये समझ लीजिए कि अगर हम बीमार होते हैं तो हमें मेडिसिन दी जाती है। अब बाज़ मेडिसिन यानी सिरप वगैरह कड़वे होते हैं, जो कि हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन हमें वो खाना होता है, उसको पीना होता है, उस सिरप वगैरह को, मेडिसिन को लेना होता है। क्यों? क्योंकि हमें सेहत चाहिए। तो सेहत क्या है? फिर कड़वी दवाई खाएँगे तो उसी में हमें सेहत मिलेगी, और अगर हम उसका इलाज नहीं करेंगे तो फिर वो मर्ज़ जो है वो लाइलाज हो जाएगा। तो सेहत के लिए और बीमारी को दूर करने के लिए हमें वो मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है। तो इसीलिए ये देख लीजिए, यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि अगर तुमने कुफ़ार का अभी ज़ोर नहीं तोड़ा तो फिर आइंदा तुम्हारी ज़िंदगी नामुमकिन हो जाएगी, और फिर कुफ़र का सैलाब रोके नहीं रुकेगा। तुम्हारी निगाह फ़क़्त ज़ाहिरी ऐशो आराम पर होती है। अल्लाह ताला फरमा रहा है ना कि जिहाद करो, तो इसीलिए अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि जिहाद से डरना नहीं है, गिरां ज़रूर है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये अल्लाह की रज़ा है और उसके लिए तुम्हारा ही फ़ायदा है। आज अगर कुफ़र का ज़ोर नहीं तोड़ोगे, उनसे जिहाद नहीं करोगे, तो फिर कल को वो तुम पर गलबा पा लेंगे।
تو یہاں اسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہاری جو نگاہ ہے وہ فقط ظاہری عیش و آرام پر ہوتی ہے کہ ہم آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیوں جہاد پر جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم حقیقت کو جانتے ہیں، لہٰذا تم ہمارا حکم بلا تعمل قبول کرو۔ اس وقت کی تکلیف تمہیں آئندہ آرام دے گی اور اس وقت کا آرام بعد میں بہت مصیبت میں ڈال دے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اسلامی جنگیں جو ہیں ان کی چند قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حربی کفار سے جنگ، پھر مرتدین سے جنگ، پھر باغیوں سے جنگ یا خوارج سے جنگ۔ جو عہد صدیقی تھا یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا، اس وقت اکثر جنگیں مرتدین سے ہوئی، یعنی کہ جو اسلام سے پھر گئے، منکر ہو گئے، جیسے کہ مسلمہ کذاب تھا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو یہ ساری جنگیں جو ہیں مرتدین سے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ اور عہد فاروقی اور عہد عثمانی میں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان میں ان کا جو دور تھا اس میں کفار حربی سے جنگیں رہی۔ اور عہد مرتضوی یعنی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے، ان کے عہد میں، ان کے دور میں باغیوں اور خارجیوں سے جنگیں ہوئی۔ ان جنگوں کے اقسام اور احکام جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، ان کی تفصیل آگے چل کے ذکر آیا تو ہم ضرور کریں گے، بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں عموماً کفار سے جنگ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں بھی حربی کفار سے ہی جنگ مراد ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی سمجھیں کہ جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید سے جنگ تھی، وہ ایسی جنگ تھی کہ جیسے محافظ ملک کی ڈاکوؤں سے جنگ، کہ یزید دین کا ڈاکو تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دین کے محافظ تھے۔ اب دیکھیں اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا باتیں ہیں، کون سے ایسے اسباق ہیں جو ہمارے لیے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس آیت میں جہاد کا ذکر ہے، اور جہاد جو ہے وہ بہترین عبادت ہے۔ پیچھے بھی ہم کچھ ذکر کر چکے ہیں جہاد کے بارے میں، تو مختصراً اور آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ جہاد سے دنیاوی رغبت کم ہوتی ہے اور آخرت کی طرف زیادہ میلان ہوتا ہے، جو کہ اطاعت کی اصل ہے، اور سپاہیانہ زندگی بقا کا ذریعہ ہے، نہ کہ عیش کی زندگی۔ اور یہ دیکھیں کہ اگر دشمن کو یہ پتا ہو کہ آگے والا بزدل ہے تو پھر وہ ختم کر دے، ہمیں ختم کر دے گا۔ ظاہر ہے جو دشمن ہوتا ہے اسے پتا چلے کہ وہ بزدل ہے میرا دشمن، تو وہ اس کو ختم کر دے گا، کیونکہ طاقتور کمزور سے ہر بات منوا سکتا ہے، لیکن اگر ہم طاقتور ہوں گے تو دشمن یا تو ہماری اطاعت پر مجبور ہوگا یا پھر ہم سے دور رہے گا۔ اس لیے ہمیشہ طاقتور بن کے رہیں اور کبھی بھی دشمن کو اپنی کمزوریاں یا بزدلی کا پتہ بالکل بھی نہ دیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ آج فلسطین میں جو ہو رہا ہے، یا کشمیر میں ہو رہا ہے، یا اور بھی جو اسلامک کنٹریز ہیں، ہمارا اپنا ملک، یہاں کیا ہو رہا ہے، تو یہ سارے مسلمانوں پر کیوں اس طرح سے ظلم و ستم کر رہے ہیں؟ کوئی تو کھلے عام کر رہا ہے، جیسے کہ شام فلسطین میں تو بالکل سب کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور کوئی بول نہیں رہا، یعنی کچھ جو ہمارے کفار دشمن ہیں وہ کھلے عام مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور کچھ ڈھکے چھپے جیسے کہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے کفار مسلمانوں پر غلبہ پائے ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کو کمزور کیے ہوئے ہیں۔ کیوں کیے ہوئے ہیں؟ کیونکہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے ان میں جہاد کی طاقت نہیں رہی، جہاد سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو جب جہاد سے ڈر رہے ہیں تو پھر تو کمزور ہوں گے، اور جب کمزور ہوں گے تو دشمن غلبہ پا لے گا، جو کہ آج کل ہو چکا ہے۔ اگر مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا وقار واپس لینا ہے اور پھر سے وہی طاقت بننا ہے جو کہ مسلمان تھے، تو پھر انہیں جہاد کرنا پڑے گا، موت سے نہیں ڈرنا ہوگا، امن کی رٹ نہیں لگانی ہوگی۔ اب فلسطین میں جہاد ہو رہا ہے فلسطینیوں کی طرف سے، اور کفار کتنا ظلم کر رہے ہیں، لیکن باقی سارے جو مسلمان ہیں، اب یہ اسلام میں نہیں ہے کہ اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور دوسرے ممالک جو ہیں، مسلم ممالک جو ہیں وہ خاموش بیٹھے رہے۔ جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو سارے مسلمان، سارے ملکوں کے مسلمانوں پر یہ فرض ہے، واجب ہے، وہ اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کے
تو وہ اسلام کی مدد کریں، مسلمانوں کی مدد کریں. لیکن ابھی فی الحال فلسطین والے ہی لڑ رہے ہیں اپنی جنگ، ساری باقی دنیا کے مسلمان خاموش ہیں. مسلمان حکمران، مسلمان خاموش سے مراد میری مراد مسلمان حکمران ہیں، کیونکہ عام مسلمان تو کچھ نہیں کر سکتا. مسلمان حکمران جو ہیں وہ خاموش ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیوں ان کی آگ میں خود کودیں، چھلانگ لگائیں. حالانکہ یہ اسلام کی بات ہے، مسلمانوں کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے. اس کے جسم کے کسی ایک حصے کو جیسے تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سارا جسم جو ہے وہ درد محسوس کرتا ہے. اسی طرح مسلمان جو ہے اس کو جب کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے مسلمانوں کو اس کا درد ہوتا ہے. لیکن آج کل کے جو ہمارے مسلمان حکمران ہیں ان کو بالکل بھی درد نہیں ہو رہا. اگر ان کو درد ہوتا تو اس طرح خاموش امن کی رٹ لگا کے نہ بیٹھتے، کوئی نہ کوئی تو جواب دیتے، کچھ تو کہتے اسرائیل کو کہتے وہ جو کر رہے ہیں ان کی کارستانیوں پر. لیکن افسوس خاموش ہیں اور سب خاموش ہیں. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور باقی تمام امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے، جہاد کی طاقت عطا فرمائے، ان کے دلوں سے موت کا خوف نکال دے اور وہ کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے اور ان کو جواب دے سکے. آمین ثم آمین. پھر دیکھیں کہ آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہر بات میں، یعنی جو سبق حاصل ہوا آیت کی تفسیر سے، کہ ہر بات میں عقل کو دخل نہیں دینا چاہیے. بہت سی باتیں بظاہر خلاف عقل ہوتی ہیں مگر وہ اچھی ہوتی ہیں. تو اس آیت سے نئے تعلیم یافتہ لوگ جو ہے نا ان کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہماری شریعت ہے، دین اسلام ہے، ہاں اس کے اسرار معلوم کرنا اچھا ہے، تحقیق بھی کرنا، پڑھنا بھی اور علم حاصل کرنا یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن عقل کی اطاعت بری ہے کہ اطاعت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی کرنی ہے، خواہ وہ عقل میں آئے یا نہ آئے. پھر نفس کی پسندیدگی پر عذاب نہیں، بلکہ اگر اس کی مخالفت کر کے اللہ کی اطاعت کی جائے تو زیادہ ثواب ہے. جیسے کہ سردی میں ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور بارش ہو رہی ہے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ مشکل کام ہے. ظاہر ہے اتنی زیادہ سردی اور ٹھنڈا یخ پانی ہوگا اور ہمیں وضو کرنا ہے تو یہ کتنا گراں ہے. گرم کپڑے آپ نے پہنے، سوکس پہنی ہوئی ہیں تو آپ کو پتا میں یہ اتاروں وضو کروں تو یہ کتنا گراں گزرتا ہے نا نفس پر. دل چاہتا بھی ہے نہیں بھی چاہتا، سردی لگ رہی ہے، لیکن کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو یہ نفس پر گراں ضرور ہے مگر اس پر ثواب بہت زیادہ ہے. تو جو کوئی اپنے نفس کو مجبور کرے کہ یہ کام بخوبی ادا کرے تو پھر ڈبل ثواب ہے. عقل انسانی برائی اور بھلائی کے پہچاننے میں کافی نہیں ہے. یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہماری جو عقل ہے برائی اور بھلائی اس کو پہچاننے میں کافی نہیں ہے. اس کے لیے شرعی معیار کی ضرورت ہے. اسی لیے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا. تو اس آیت میں یہی کہا گیا کہ بعض چیزیں تمہیں اچھی لگ رہی ہوں گی، بعض چیزیں تمہیں بہت بھلی محسوس ہو رہی ہوں گی، لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو. جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، تو اسی طرح بعض چیزیں ہمیں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. اسی طرح بعض چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی لیکن وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں، ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں. بہت سی بے شمار ایسی باتیں ہیں ہم وہ سوچتے ہیں کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، مطلب ہم اپنی عقل کے جو ہے نا وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. جو میں سوچ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے کیونکہ میں بالکل صحیح ہوں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اطاعت صرف اللہ کی ہے اور ضروری نہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہوں وہی صحیح ہو. بعض مرتبہ وہ غلط بھی ہوتا ہے اور بعض مرتبہ یہ بھی ہے کہ جو چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ بھی ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی. اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ دین اسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی، بظاہر اگر ہمیں ان میں سے کچھ ایسا لگ رہا ہو کہ میں ایسے کروں گا تو غلط ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. جو تعلیمات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، چاہے وہ ہمیں
گراں ہی کیوں گزر رہی ہو، ہمارے نفس پر وہ بھاری ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں وہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا اب یہ سمجھ لیں جہاد کے بارے میں ایک مسئلہ کہ جہاد فرض ہے جبکہ اس کی شرائط پائی جائے۔ اگر کسی ملک پر کفار چڑھائی کر دیں تو وہاں کے مسلمانوں پر فرض عین ہے، اگر وہ مقابلے سے عاجز ہوں تو ان سے قریبی مسلمان پر فرض ہے، ورنہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو سب گنہگار، اور اگر بعض نے کر لیا تو سب بری، جیسے کہ نماز جنازہ کا حکم ہے۔ اور مجاہد کی مدد کرنا بھی فرض کفایہ ہے اگر اس کو ضرورت ہو۔ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ بہت خوبصورت تفسیر صوفیہ کرام نے اس آیت کی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم پر نفس امارہ اور شیطان سے جہاد کرنا فرض ہے، چونکہ تم نفسانیات میں مبتلا ہو اس لیے وہ تمہیں فی الحال ناگوار ہے، یعنی کہ تم دنیا کی جو عیاشی ہے اور اس کی چمک دمک ہے اس میں مبتلا ہو، اس لیے وہ تمہیں ناگوار گزر رہی ہے۔ تو نفس کے حجاب میں سے اچھی چیز تو بری معلوم ہوتی ہے اور بری چیز اچھی، تو یہی تمہارا حال ہے۔ جب یہ حجاب اٹھے گا تب تمہیں اس جہاد کا فائدہ معلوم ہوگا۔ تم جسمانی لذات کو پسند کرتے ہو اور روحانی لذات کو ناپسند کرتے ہو، یہ نفس کا اثر ہے۔ اس پسندیدگی میں بھی راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کو تمہارے لیے شاق اور گناہ کو پسندیدہ بنایا تاکہ تم مخالفت نفس سے ثواب پاؤ۔ یعنی کہ گناہ ہمیں زیادہ اچھے لگتے ہیں، آسان لگتے ہیں، اور عبادات جو ہیں وہ ہمیں مشکل لگتی ہیں، جیسے فجر کی نماز، فل سردی کا موسم اور فجر کی نماز، تو یہ کتنا مشکل لگتا ہے۔ وضو کرنا ٹھنڈے یخ پانی سے، یہ بھی مشکل لگتا ہے، لیکن پھر اس کا ثواب بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ تمہارا جو نفس کی مخالفت ہے اس سے پھر تمہیں ثواب بھی ملتا ہے، تو وہ یہی چاہتا ہے۔ اور نفس کی موت میں قلب کی زندگی ہے اور قلب کی موت میں نفس کی زندگی، یعنی کہ اگر ہم اپنے نفس کو ماریں گے، اس کی خواہشوں پر نہیں چلیں گے، تو ہمارا قلب جو ہے، ہمارا جو دل ہے وہ زندہ ہوگا، وہ روشن ہوگا، اور ہمارا جو قلب ہے تب مر جائے گا جب ہم نفس کو زندہ رکھیں گے۔ تو ہمیں اپنے دل کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے نفس کو مارنا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تم یہ خیال رکھو کہ تم میں اور تمہارے رب میں تمہاری جو خودی ہے وہ آڑ ہے، یعنی یہ نفس جو ہے نا، یہ آڑ ہے، تمہاری خودی آڑ ہے، اور جب تم آڑ کو پھاڑ دو گے تو پھر سامنے دربارے یار ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت اس بارے میں ایک فقرہ کہا کہ مولا تجھ میں اور مجھ میں میری خودی آڑ ہے، اپنے فضل سے میری خودی دور کر دے تاکہ میں نہ رہوں تو ہی تو ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ پہ کسی شاعر نے کہا خنجر و شمشیر شد ریحان من، مرگ من شد بزم و نرگستان من، یعنی کہ عاشق خود بخود جاتے ہیں، اغیار کو جبرن ادھر کھینچا جاتا ہے، قلب و روح ادھر خود جا رہے ہیں اور نفس ادھر سے کتراتا ہے، تو اسے جبرن یعنی زبردستی ادھر لے چلو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں سے مخلوق خراب ہوئی، اور 6 چیزیں کون سی ہیں؟ نیت کا فساد، شہوات کا غلبہ، لمبی امیدیں، مخلوق کو راضی رکھنے کی کوشش، خواہشات کی پیروی اور سنت سے بے پرواہی، بزرگان دین کی عبادات سے غفلت اور ان کی عیب جوئی کی کوشش۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے مخلوق خراب ہوئی۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ نفس سے ایسا جہاد کرو کہ اس میں یہ عیوب نہ رہے، یعنی کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہم نے جہاد کر کے اپنے نفس سے ان عیبوں کو ہم نے دور کرنا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ عبادات کی گرانی بھی رب کی رحمت ہے، جس سے ثواب زیادہ ہو جاتا ہے اس کا دل عبادت میں لگے، اس کو قرب الہی زیادہ ہے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جُعِلَتْ قُرَّۃُ عَيْنِی فِی الصَّلَاۃ، اور جس پر نماز یا تلاوت گراں ہو مگر وہ نفس کو مجبور کر کے عبادات پر قائم رہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔
دیکھو کہ فرشتوں کو عبادات کا ثواب نہیں، کہ وہاں گرانی تباہ نہیں، نیز بعد موت مردے قبر میں تلاوت اور نماز ادا کرتے ہیں مگر ان پر ثواب نہیں، بلکہ زندہ جو ہیں وہ انہیں اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر گرانی نفس ختم ہو چکی۔ جنت میں لوگ ذکر اللہ کریں گے مگر اس ذکر پر ثواب نہیں، کہ وہاں نفس امارہ ختم ہو چکا، گرانی جاتی رہی اور ثواب بھی جاتا رہا۔ غرض یہ کہ گرانی تباہ زیادتی ثواب کا موجب ہے، اور وَهُوَ قُرَّةٌ لَكُمْ صحابہ کی تعریف ہے، برائی یا تنقیص نہیں۔ یوں ہی محبت کی تین صورتیں ہیں کہ اسے اچھا جاننا، طبعاً پسند کرنا اور دل کا میلان۔ اگر بری چیز کی طرف دلی میلان ہو مگر اس سے الگ رہے، یعنی بری چیز اچھی لگ رہی ہے اور اس کی طرف دل کا میلان ہے، دل اس کی طرف جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے، لیکن ہم اسے الگ رہے تو پھر اس پر ڈبل ثواب ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ جسے حسینہ عورت زنا کے لیے بلائے اور وہ خوف الہی کی بنا پر اس سے الگ رہے تو کل قیامت میں عرش کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جیسے باریک یا دور کی چیز دیکھنے کے لیے خوردبین یا دوربین آنکھ پر لگانی پڑتی ہے، یعنی دور سے ہم نے کوئی چیز دیکھنی ہے، کوئی باریک چیز دیکھنی ہے تو ہم خوردبین یا دوربین کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسے ہی صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسے ہی عقل پر عشق اور اطاعت کی حقیقت بین اینک لگانا، یعنی کہ جس سے ہمیں ایسی اینک جس سے ہمیں حقیقت نظر آئے، تو عقل پر عشق و اطاعت کی وہ والی اینک جو ہے نا حقیقی، وہ والی اینک لگانا ضروری ہے جس سے عقل اصل حقیقت پا سکے، ورنہ وہ بھی ٹھوکریں کھائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں جہاد کی توفیق دے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔